नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम चंद अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, जिसमें पहला मौज़ू ये होगा कि आज भी 2 साल के बाद हमें धरना दिखाई दे रहा है ताहिरुल कादरी की तरफ से लाहौर में, और उसका मकसद बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सानिया मॉडल टाउन के बाद जो मुतासिरीन हैं उनको इंसाफ दिलाया जाएगा और एक दोबारा किस्त आपको लाहौर की सड़कों पर नज़र आएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि अब दोबारा इस एपिसोड बढ़ाने को रिपीट करने का क्या फ़ायदा है। पिछली दफ़ा भी जब ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ़ लेके आए पाकिस्तान तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतालबे किए, करप्शन के ख़िलाफ़ नारे लगाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक मैं सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ नहीं पहुंचा देता, आप मुझे शहीद कर दीजिएगा, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं 1 साल तक यहाँ बैठने को तैयार हूँ। लेकिन वो पूरा मामला दब गया, पॉलिटिकली ख़त्म हो गया, वो यहाँ से ले गए। और जब JIT की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें क्लीन चिट दे दी गई पंजाब गवर्नमेंट को। राना सनाउल्लाह जिनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था वो दोबारा अपने ओहदे पे बहाल हो गए। इस धरने की सियासत का दोबारा आगाज़ अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि बज़ाहिर तो नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान भी सड़कों पे निकल आए, जिस तरह से ताहिरुल कादरी एक दफ़ा फिर सड़कों पे निकल आए हैं, तो पनामा लीक्स के मामले पे इकट्ठे चलने का मामला शायद खटाई में पड़ जाएगा। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि डेडलॉक का शिकार है पनामा के हवाले से TORs, अपोजिशन और गवर्नमेंट में से कौन है ज़्यादा है जो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। ये तमाम मौजू आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस दौरान ताहिरुल कादरी की एंट्री, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एजुटेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर डिप्लोमेटिक स्टांस, ये हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ ब्रेक मौजूद होंगे अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर करीम ख्वाजा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मायज़ा हमीद साहबा मुझे ज्वाइन करेंगी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और नूरुल्लाह सदीकी साहब ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक। एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि इस दफ़ा ताहिरुल कादरी साहब मुल्क में क्या करने आ गए हैं और जो करने का वादा करेंगे वो करके भी जाएंगे पूरा। यानी एक ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। नूरुल्लाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके लीडर इस दफ़ा क्या करने जा रहे हैं कौम के लिए। नूरुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि जिस इनकलाब का पहले दावा किया था वो तो नहीं आ सका, इस दफ़ा हम क्यों यकीन कर लें कि इनकलाब भी आ जाएगा, करप्शन का खात्मा भी हो जाएगा और ताहिरुल कादरी साहब को उतना संजीदा भी लिया जाएगा जितना वो अपने आप को खुद लेते हैं? देखिए जी, मुझे अभी आपकी इस तरह से आवाज तो समझ में नहीं आ रही। मैं जलसागाह में मौजूद हूँ। बात यह है कि 2 साल हो गए शुदाए मॉडल टाउन को इंसाफ नहीं मिला। आज का जो एहतजाज है वो शुदाए मॉडल टाउन को इंसाफ दिलवाने के लिए है और हम आज माल रोड के ऊपर ये हजारों लोगों का जो इज्तिमा है, अवामी तहरीक के जो कारकुन यहाँ पर जमा है, वो आज ये पैगाम दे रहे हैं कि हम शुदाए मॉडल टाउन का इंसाफ मांग रहे हैं और आज भी हम इंसाफ मांगने के हवाले से उतने ही पुरअज़म हैं जितने 17 जून 2014 को थे। तो आपके धरने के टाइम तो सहरी तक है, सहरी तक कैसे इंसाफ दिलाएंगे? 2 साल तक तो आपने टाइम वेस्ट किया। देखिए, इसके अलावा हमारे पास और एहतजाज करवाने का कौन सा तरीका है? हम आज ये सड़कों पर आके बैठ के पैगाम दे रहे हैं कि जब किसी गरीब आदमी का पाला किसी ताकतवर से पड़ता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन नूरुल्लाह साहब, आपकी सियासत में मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं है। आप लोग आते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, मीडिया की तवज्जो ले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर आपको ये लगता है कि आपको सीरियसली भी लिया जाए कि जो बात आप कह रहे हैं वो होगी भी सही। इस दफ़ा ये बताइएगा कि आप क्या डेडलाइन दे रहे हैं या नए मुतालबात कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आज आप? देखिए, जहाँ तक आपने मुस्तकिल मिजाजी की बात की है तो डॉक्टर साहब का पाकिस्तान डॉक्टर साहब का घर है। जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तब भी वो पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत के जज्बे के साथ और उस मिशन के साथ जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो कम से कम इंसाफ के दायरे और जो जजेस हैं वो तो पाकिस्तान में होते हैं। लेकिन वो जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं वो एक मजहबी रहनुमा के तौर पे कर रहे हैं। वो जिस तरीके से अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश करें, एक सियासी रहनुमा की हैसियत से तो उन्होंने नुकसान ही पहुंचाया अपनी सियासत को भी और पाकिस्तान की सियासत को भी वक्त ज़ाया करके। देखें, हमारी आपसे दरखास्त है कि आज सिर्फ और सिर्फ आप भी शुदाए मॉडल टाउन के इंसाफ की बात करें, 14 बेगुनाह शहरियों के कत्ल करने की बात करें।
دیکھیں یہ اگر ایک ایشو ایسا ہے کہ جب تک یہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا یہ احتجاج بھی جاری رہے گا اور یہ صدائے احتجاج بھی بلند ہوتی رہے گی. ہمیں ہمارا مطالبہ آج صرف اور صرف انصاف ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کی سیاست کے حوالے سے جو بھی باتیں ہیں وہ آج کے دن کے بعد بھی ہوتی رہیں گی, پہلے بھی ہوتی رہی تو ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج کہ آپ اس احتجاج کو تب تک جاری رکھیں گے جب تک انصاف نہیں مل جائے گا؟ کتنے دن جاری رکھیں گے؟ آپ کا ہوم ورک کیا ہے, ایجنڈا کیا ہے آپ کا, اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی رہائشگاہ سے روانہ ہو چکے ہیں, مال روڈ پر جلسہ گاہ کی طرف وہ روانہ ہو چکے ہیں. آج وہ اپنے احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے کہ احتجاج کی کس شکل کو ہم اختیار کریں گے. اس کا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آج اپنے خطاب میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نور اللہ صدیقی صاحب. اس کا مطلب ہے کہ ان کے خطاب کا انتظار کرنا پڑے گا. علی محمد خان صاحب, آپ نے سنا پچھلی دفعہ بھی جب آپ لوگ اکٹھے ہوئے تو کزنز کہا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ اتحاد بڑا مضبوط ہے. کیا اس دفعہ آپ لوگ طاہر القادری کو اتنی اہمیت دیں گے یا آپ لوگ اکیلے ہی کافی ہیں؟ پیپلز پارٹی کو بھی سائڈ لائن کر دیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو آج کا احتجاج ہے اس میں ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو تھا وہ صرف پاکستان عوامی تحریک کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا, کیونکہ بے شک وہ جو لوگ شہید ہوئے وہ عوامی تحریک کے لوگ تو تھے, پاکستانی تھے. ایز اے پاکستانی ان کا ہم پہ, آپ پہ, ہم سب پہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہیں وہ کھڑے ہوں. باقی جو آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں بہت وزن ہے کہ تحریک جو ہے پاکستان عوامی تحریک بالخصوص اور ہم اپوزیشن کی تمام جماعتیں بالعموم, ہم لوگوں نے جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اس کے بیچ میں ہم نے حکومت کو کافی ہم نے گیپ دیا. وی گیو دیم اے لاٹ آف بریتھنگ اسپیس کہ اس پہ ان کی بھی بہت سیریس ایشو تھا. 14 جانیں پاکستان میں اور وہ بھی کسی ٹرائبل بیلٹ میں. حالانکہ ٹرائبل, میں یہ نہیں, آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ ٹرائبل کے خدا نخواستہ جو وہاں کے پختون ہیں ان کی زندگی کوئی کم قیمتی ہے, لیکن لاہور جو پاکستان کا دل ہے کہ وہاں سے نہیں کہ اگر آپ لاہور میں رٹ نہیں ہے, اسلام آباد میں رٹ نہیں ہے تو بار تو جو لاہور میں ہوا اس کا حساب 2 سال بعد ابھی تک جو ہے وہ حساب اسی طرح ادھورا ہے. باقر نشوی صاحب کی رپورٹ آج تک اٹ ہیز ناٹ سین دا ڈے لائٹ, وہ آج تک کسی نے نہیں پتا اس میں کیا تھا. میں نے آپ کو پوائنٹ لے لیے, سینیٹر کریم خواجہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. خواجہ صاحب آپ بتائیے گا کہ طاہر القادری اب کیا کرنے آئے ہیں؟ بالخصوص یہ بات کی جائے کہ وہ انصاف دلوائیں گے تو ہم سوری انصاف تو نہیں مل سکے گا جتنا ان کا دھرنے کا ٹائم ہے, جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. وہ اپنے لائحہ عمل کیا اعلان کریں گے؟ ان کی ضرورت ہے پاکستان کو, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وہ آئے ہیں, وہ ان کا ملک ہے, موسٹ ویلکم. دھرنا کرنے کا ان کو رائٹ ہے, وہ بھلے کرے جا کر. اور ان کو ان کے جو لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن میں یا ان کے زخمی ہیں ان کو کمپنسیشن ملنی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے. پیپلز پارٹی اس چیز کی حمایت کرتی ہے کہ بھائی پولیٹیکل پروسیس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو رائٹ ہے کہ وہ کرے, مگر پیپلز پارٹی اس چیز کی حمایت نہیں کرے گی کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے, سسٹم کو نقصان پہنچے. باقی ان سے ناانصافی ہوئی ہے طاہر القادری سے. میں چاہوں گا کہ طاہر القادری کو چاہیے کہ 65-70 سال میں پاکستان میں جو کچھ اٹراسٹیز ہوئی ہیں بٹوین ملٹری ریجیمز اس کو بھی مذمت کرے, اور وہ جو مارے گئے تھے 83 کی تحریک میں یا جو مختلف وقتوں میں اٹراسٹیز ہوئی ہے اس کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ طاہر القادری کی اپنے جو ان کی ریلیجس ٹیچنگز ہیں اس کے علاوہ ان کی اتنی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک ملک گیر تحریک چلا سکیں؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ جو لوگ اٹینڈ کرتے رہے ان کا دھرنا اور احتجاج وہ ان کے ملک بھر سے اسٹوڈنٹس ہی تھے, اس میں آپ کو عام عوام کم نظر آتی, پی ٹی آئی اور پیٹ کے ورکرز زیادہ تھے. دیکھیں پولیٹیکل پروسیس ہے, ان کو رائٹ ہے جا کر کریں. اگر وہ کراچی میں کرنا چاہتے تو وہ کراچی میں بھی کریں, جہاں کرنا چاہتے کریں. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں اس میں اتنا دم ہے کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو نکالیں. ہاں 10-20 ہزار لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو رائٹ ہے جا کر کریں. باقی ڈیموکریسی کو ڈرل نہیں ہونے دیں گے ہم. ٹھیک ہے. مائزہ مجھے بتائیے گا کہ طاہر القادری نے کہا ہے کہ اب سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دلوا کے ہی رہیں گے, تو پھر تو گورنمنٹ کے لیے ایک اور چیلنج ہے. اس جے آئی ٹی سے ایگری نہیں کرتی پیٹ جو آئی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں ہے. گورنمنٹ ایک کینیڈین سٹیزن آتے ہیں پاکستان میں اپنی کنوینئنس پہ, اور جب ملک جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے اور جب انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے پاکستان کو آن اکنامک فرنٹ, تو اس وقت کنوینینٹلی جو ہے 2 سال بعد ان کو ساری شہادتیں بھی معذرت کے ساتھ یاد آ جاتی ہیں,
اور آ کے یہاں پہ مال روڈ پہ جو ہے جہاں پہ تاجر کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے رمضان کا موقع ہے تو شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں لوگ، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ملک کو ڈی ریل کرنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. آئی تھنک ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. فالوورز ان کے ہیں، اگر ان کو اتنی تکلیف تھی تو ان کو ملک سے باہر جانا نہیں چاہیے تھا. اور اگر وہ اور پھر کورٹ کے اندر جب ان کا معاملہ تھا تو اس کو کیوں نہیں پرسیو کیا گیا، کیوں نہیں یہ لوگ گئے کورٹ میں بارہا، ان کی کتنی پریزنس ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم بائسڈ ہے، آپ کی فائنڈنگز بائسڈ ہیں اور آپ نے ہمارے ورکرز کو الٹا پھنسا دیا ہے. اچھا مائزہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ دھرنا 2 کی ایپیسوڈ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اگست میں سڑکوں پہ آ جائیں گے اور دھاندلی کے حوالے سے جو احتجاج ہوا تھا اس سے بڑا احتجاج ہوگا. پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے مجھے تو پچھلے جو جلسے پچھلے دنوں میں جب عمران خان صاحب آف شور کمپنی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جو انہوں نے جلسے جلوس کیا اس میں انہوں نے وہ مومنٹم بلڈ نہیں کر سکے. اور اب جو ہے یہ طاہر القادری صاحب کا بھی ایک ایپیسوڈ ساتھ لا رہے ہیں، اور کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹی جس طرح ون مین پارٹی ہے، جس طرح یہ شیخ رشید ٹائپ لوگ ہیں، یہ سب جو ہیں وہ آ کے جوائن کرنا کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ طاہر القادری کا ملک واپس آنا اور یہ پی ٹی آئی ان کی آپس میں کوارڈینیشن چل رہی تھی؟ ایک مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز آبویسلی عمران خان صاحب کو اس طرح فالوورز جو ہیں واپس سڑک پہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 3-4 ایسی لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے جن کی فالوئنگ ہے. آئی ول ناٹ سے کہ وہ ووٹرز ہیں، ان کو اکٹھا کر لیں تو شاید اس قسم کا مومنٹم بلڈ ہو جائے جس کی وجہ جس سے جو ہے یہ 3 سال کے اندر یہ ان کا خواب ہے. ٹھیک ہے مائزہ، یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا یہ میں آگے لے کے جاتی ہوں. بٹ ویسے میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ فار ڈیموکریسی، کہ 2018 میں عمران خان صاحب کو صاف نظر آ رہا ہے، یہ جو آج ریسنٹلی رپورٹس آئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پاور میں آ جائیں گے، اسی ڈر کے مارے جو ہے یہ دوبارہ جو ہے یہ تحریکیں شروع ہونا. لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کیری کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب کیا مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی کوئی آپسی روابط وابستہ ہیں طاہر القادری صاحب رشید صاحب سے تو ہیں ہی، کیا گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں یا طاہر القادری کا ہوم ورک اس وقت بالکل الگ ہے اور آپ کا الگ ہے؟ دیکھیں اگر آپ غیر جذباتی انداز میں آدمی سوچے تو کوئی بھی اپوزیشن کی جماعت جو ہوگی وہ حکومت کے خلاف اگر وہ ایک سٹینڈ اس نے لیا ہے اور اس سٹینڈ کے دوران اگر کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعت کوئی ایسا سٹینڈ لیتی ہے جو آپ کے سٹینڈ کو سپورٹ کرتی ہے، یو ول آٹومیٹکلی سپورٹ دیٹ. فار ایگزامپل اب پی ٹی آئی کے خلاف یہ ہوتا تھا دھرنے کے دنوں میں کہ آپ سول واریئر ہیں، آپ اکیلے جاتے ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میں اگر آپ میرے سے پوچھیں نا بطول صاحبہ تو میں آپ کو آج بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان اور تحریک انصاف ہم تب تک پاکستان کے جو وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں ان کو امید نظر آئیں گے جب تک وی آر لون رینجرز، جب تک ہم سول وارئر نظر آئیں ان کو کہ یار یہ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن ایز اے پارلیمنٹری پارٹی آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، آپ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں. اس دفعہ تحریک انصاف نے سولو فلائٹ کی بجائے ان کو ساتھ کیری کرنے کا پلان بنایا کہ ساتھ ہماری چلیں. ہاں اب یہ ایک ہر جماعت کی اس پہ ہے کہ وہ کتنا آگے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس ایک نقطے پہ کہ پاکستان میں یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی، معاشی دہشت گردی ہے کہ آپ خزانہ پہ بیٹھ کے جو ایکسچیکر ہے آپ اس کے امین ہیں نا، ایز اے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر خزانہ آپ امین ہیں کہ میں اس قوم کی جو خزانہ ہے اس کی امانت کروں گا، پھر وہ جا کے پاناما میں یا کہیں بھی وہ نکل جاتی ہے پیسے. تو اس کے ایک نقطہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ، سب ایک اپوزیشن اس پوائنٹ پہ کہ بھئی اس کا احتساب ہونا چاہیے. شاہ صاحب بہت برہم ہے اس بات پہ کہ آپ اکٹھے چلنا چاہتے ہیں پھر اگست میں آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کریں. یہ سیاسی حکمت عملی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو سوٹ نہیں کری اور آپ لوگ پھر ایک دفعہ سولو فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک پوائنٹ سے ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بھی عمران خان نے کہا کہ اگر جانا پڑا تو ہم اکیلے ہی جائیں گے. پہلے دن سے لے کے آپ لوگ یہ بات بار بار دیکھیں، اس پہ تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ بھیڑ میں غلط راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ اکیلے سے ہی راستے پہ چلا جائے. حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تم حق کے راستے پہ ہوگے تو اکیلے تم رہ جاؤ گے، تو اس میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ان دس رسپیکٹ، ان دس اسٹرگل میں لیڈ خورشید شاہ صاحب حالانکہ بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے، ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن میں لیڈ لوں گا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے جو لیڈر ہیں بلاول صاحب سے. بلاول صاحب اور ان کے جو اور کوئی سینئر لیڈرز ہیں، یہ اپنا چودھری اعتزاز وغیرہ، دے آر ویری کلیئر آن دس.
وہ اس کو لاجیکل اینڈ تک شاید لے جانا چاہتے ہیں، ان کے بیانات سے یہی لگ رہا ہے. لیکن ایک سوال میں یہاں پہ حکومت کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ قادری صاحب جو ہیں وہ باہر گئے یا یہ ہے یا وہ ہے. دیکھیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک بہت ہی سنجیدہ حکومت کے طور پہ آپ یہ چیز چھوڑیں، یہ جو آپ بیان بازی کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے. آپ یہ دیکھیں وہ بات کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے ذہن میں کوئی اور پولیٹیکل گولز ہیں بھی، اگر ہیں بھی، ان کو سیٹ اسائڈ کریں. بات کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف. آپ مجھے بتائیں بطول صاحبہ، 2 سال بعد انصاف ہوا؟ کس کو سزا ملی؟ اگر آپ نے لو لیول کے کسی ایس پی کو سزا دینی ہے تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہوتا تھا، پھر جمہوریت کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے ناظرین. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینیٹر راجہ سے بھی پوچھیں گے کہ علی محمد خان صاحب کے اس جواب نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ پی ٹی آئی کو کسی سیاسی جماعت کے سہارے کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب بھی نہیں ہوتی رہی سولو فلائٹ میں. تو اس طرح کے سیاسی رویے کے ساتھ ساتھ پاناما لیکس کے معاملے میں حکومت کو تو آپ سپیس ہی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ تو خود ٹوٹنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ بادر نہیں کر رہے ایک دوسرے کی پولیٹیکل حکمت عملی جو کہ ایک پیج پہ نہیں آ رہی. ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے بات کریں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سینیٹر حاجر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں آپ کی اور پی ٹی آئی کی بن رہی، یہ معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہے؟ حکومت کو تو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کی اور پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی میچ نہیں کر رہی، آپ لوگ حکومت کو مزید ریلیکس کرنے کا ٹائم دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی اور ہم پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں اور 9 رکنی اتحاد ہے پاناما لیکس پر، وہ ہم ابھی تک اس پر قائم ہیں، اور اس میں ہماری اسٹیٹمنٹ لیڈرشپ کی آ چکی ہے کہ وی ول گیو دیم اے ٹف ٹائم پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے بعد. یہ ایک بات ہے. اس میں ابھی تک پیپلز پارٹی کمٹمنٹ پر ہے 9 جماعتی اتحاد. یہ جو قادری صاحب آئے ہیں، قادری صاحب سے جو کچھ ان کے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے، ہم اس کی اخلاقی طور پر سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نادر شاہی اور اپنا کام ختم کرے، اور جو ان کو حق اور انصاف کو ملنا چاہیے. اس میں ہماری اسٹیٹمنٹ واضح ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ جو 9 رکنی اتحاد بنا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی پارٹی... آپ تو بالکل بھی نہیں دے رہے. جب پی ٹی آئی دینے کی کوشش کرتی ہے تو آپ اس کو مزید ڈائلوٹ کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم کوئی دیکھیں اب پی ٹی آئی کے یہ جو پیٹ کے جو جلسے میں جانا ان کا ثوابدید ہے، وہ جا سکتے ہیں. میں فی الحال ٹی او آر پاناما لیکس کے حوالے سے ٹی او آرز کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں آپ کی اور پی ٹی آئی کی نہیں بن رہی ہے. اس میں پھر جو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہی جاتی تھی کہ ایونچولی آپ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس اتحاد کا جوش کم پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کے اپنے لیڈرز بھی اس میں شامل ہیں. اور جو آپ لوگوں کی ریسنٹ ویڈیو سامنے آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا سٹنگ گورنمنٹ سے لڑائی مول لے سکے. نہیں کیوں نہیں. پیپلز پارٹی نے میرے خیال سے ان سب پارٹی سے، میں سب کے لیے احترام ہے سب پارٹیز کے لیے، مگر ان سب پارٹی سے زیادہ ہم نے سولو جو ہے فائٹ بھی دی ہے مختلف ادوار میں. اور ہم میں اتنی ماشاء اللہ میری بات سنیں. ایک پارٹی کی 45-50 سال ہسٹری ہے، تو جتنی تحریکیں مار والی جیلوں والی ہم نے کھائی ہے، وہ تو نون میں بھی دم نہیں ہے، نہیں پی ٹی آئی میں دم ہے. لیکن اس اتحاد کو تو تحریک بننے کا موقع ہی نہیں دے رہے پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی اس کو تحریک بنانا بھی چاہ رہی ہے تو آپ اس کو تحریک بننے نہیں دے رہے. نہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. نہیں تو ایونچولی یہ تو ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ یہاں ملک میں ڈکٹیٹرشپ آئے یا عوام کو کچلا جائے. اس چیز کا ہم سخت خلاف ہے. اس چیز کے لیے جو بھی کرے گا وی ول ریزسٹ اٹ. اس میں تو ہمارا فلسفہ شروع سے ہے. 50 سال پی ٹی آئی تو اب سڑکوں پہ آنا چاہ رہی ہے، سڑکوں پہ آئے گی. دیکھیں اگر ان کو انڈیویجول آنے کا شوق ہے تو بھلے آئے، مگر ہم اصول کی بنیاد پر جو سولو فلائٹ جو طے ہوا تھا سولو فلائٹ نہیں ہوئے گی. اس میں یہ جو پاناما لیکس پر وی آر ود دیم. باقی جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی پیپلز پارٹی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی سڑکوں پہ آئے گی تو وہ جمہوریت کو ڈی ریل کر رہی ہوگی؟ نہیں دیکھیں ابھی الیکشن کو 1 سال پڑا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ 50 سال کے تجربے بتاتے ہیں
کہ جب بھی میری بات سنیں کریم خواجہ صاحب آپ سوال کو بہت زیادہ گھما پھرا کے لیکن جواب نہیں دے رہے. مجھے بتا دیں میری بات سنیں, جمہوریت کو ڈیریل ہونے کی ڈیفینیشن ہمیشہ وہی سچویشن کیوں ہوتی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو خود سوٹ کرتی ہے؟ نہیں کیوں, دیکھیں ہم نے سب سے زیادہ جو ہے گزر 50 سال میں ہم کیا چھوٹے صوبوں نے, پنجاب کے لوگوں نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے جب ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں, تو ہم نہیں آنے دیں گے نا. آنے کے بعد کیا آپ لوگ زیادہ خوف زدہ تو نہیں ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں ویڈیو کے بارے میں کل میری بات سنیں, کل میں نے اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں جو کہ دوسری چینلز پر چل چکا ہے کہ ان ویڈیوز آتے رہتے ہیں اور پیپلز پارٹی اسے گھبرانے والی نہیں ہے اس طرح کے ویڈیو سے. وی ول فیس اٹ. باقی چودھری نثار ہے, چودھری نثار ویڈیو میں اگر کوئی ڈمی ہوتی تو آپ اس کو نان سیریسلی لیتے ہیں, وہ جیتا جاگتا وہ آپ انسان ہے جو بات کر رہا ہے. نہیں میری بات سنیں. دیکھیں ویڈیوز پیپلز پارٹی کے خلاف مارشل آرٹس کے دور میں آتی رہی, ویڈیوز پیپلز پارٹی کے دور میں الذوالفقار کے متعلق آتی رہی, مختلف ادوار میں آتی رہی. لیکن کبھی آصف علی زرداری کے بیسٹ فرینڈ اور ان کے مالج کی کبھی ویڈیو سامنے نہیں آئی. تو کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہماری پارٹی انٹیکٹ ہے, ووٹرز انٹیکٹ ہے, اسٹرگل ہماری جو ہے ایک اصولی بنیاد پر ہم تیار ہیں. باقی اس ویڈیو کا کوئی اثر پیپلز پارٹی پر نہیں پڑے گا, نہیں جو ہے ووٹرز پر پڑے گا. اس طرح کی جو ہے ویڈیوز آتی رہیں گی اور سفر ہمارا جاری ہے. پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک پہ تو اثر اس ویڈیو سے پہلے ہی پڑ چکا ہے, وہ الیکشن اس بات کا گواہ ہے. اس کے لیے اس ویڈیو کا وہ تو آپ دیکھیں وہ 2013 کے الیکشن جو تھے وہ تھا افتخار چودھری اور آرو کا الیکشن, اور اس طرح کے الیکشن پچھلی بار بھی ہم سے اس طرح ہو چکے ہیں. مجھے میں مائزہ کو شامل کرتی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں. مائزہ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن میں تو واضح توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے پاناما لیکس کے معاملے کو لے کے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت کہاں فلیکسیبلٹی شو کر سکتی ہے اور آپ نہیں کر رہا ہے؟ دیکھیں حکومت جو ہے بطول پاناما پیپرز پہ پوری طرح فلیکسیبلٹی شو کر رہی ہے. جس طرح انہوں نے جوڈیشل کمیشن پہ پی ٹی آئی نے ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا حکومت کے ساتھ, اور ریزنیبل طریقے سے ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا اور اس کے ٹی او آرز بھی طے کیے گئے, اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن کی جو ہے ہیئرنگز بھی چلی, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے رزلٹ ہے. لیکن مائزہ بھی تو ان تک کا ٹائم دیا آپ کو, ان کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک ایسا انسان جو طاہر القادری صاحب ہیں, کینیڈا میں وہ رہتے ہیں, کینیڈا کے وہ شہری ہیں, یہاں وہ آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ پارلیمنٹ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ کے سامنے قبریں کھودی گئی وہاں پہ جو ہے لیٹ می گیٹ دیئر. پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی, اور ان کی کوئی بھی جو ہے پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی انکانسٹیٹیوشنل حرکتیں کریں. پھر عمران خان صاحب ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے. تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب ان فیکٹرز کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نیا پاکستان بنانے لگا ہوں اور میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. لیکن ابھی اسے عمران خان نے آپ کو عید تک کا ٹائم دیا ہے. عید تک اگر آپ لوگ ان کی شرائط پہ نہیں آتے تو وہ پھر سڑکوں پہ آ جائیں گے, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں سیریسنیس ان کی پارلیمنٹ جو بار بار پارلیمنٹ کی بار بار بات کی جاتی ہے, پارلیمنٹ کی اسٹرینتھنگ کی بات کی جاتی ہے, سیریسنیس ان کی وہ یہ ہے پارلیمنٹ کے بارے میں کہ بجٹ کا اجلاس چل رہا تھا, اپوزیشن میں اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا, ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں. انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ وہ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے کوئی ریکمنڈیشن ہی دے دیتے فیڈرل بجٹ پہ. دس از ہاؤ مچ ہی بلیوز ان دا پارلیمنٹ. مائزہ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مائزہ پلیز مجھے کوسچن کرنے کا موقع دیں. طاہر القادری کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کل قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ انلیگل پوزیشن ہے اس ٹیپ کی. اگر چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کچھ ماہ پہلے کہ ان کے پاس ایک ٹیپ ہے اور وہ رائٹ ٹائم پہ سامنے آئے گی, تو چودھری نثار کے پاس وہ ٹیپ کیوں ہے؟ پھر جس طریقے سے لیک کی گئی, میڈیا ہاؤسز کو دی گئی, وہ اس پہ بھی وہ بھی بڑا متنازع طریقہ ہے. تو پھر یہ بھی آپ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایسی ویڈیوز بڑی اسپیسیفک ٹائمنگ دیکھ کے لیک کر کے؟ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے. ہم صرف اگر پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, میں آپ سے کاؤنٹر کویسچن کرتی ہوں, جی پاناما پیپرز پہ پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پی ایم ایل این جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن ہو. پاناما لیکس ٹائمنگ دیکھ کے تو نہیں آئے نا. ایک منٹ بطول, لیٹ می آنسر یور کوسچن. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاناما پیپرز
میں ہماری حکومت کا تو سٹانس یہی ہے نا کہ آپ پلیز سارے جو لوگ کرپٹ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونے دیں, انکلوڈنگ دا پرائم منسٹرز فیملی. تو جب آپ کی نیت خراب ہے, آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ٹی او آرز پہ اگری کریں اور آپ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, آپ ملک کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں نا کہ ایک سوال میں پیپلز پارٹی کے فیور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جو ان کے ووٹرز کے ذہن میں ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب کا اب ایک نئی اسٹریٹجی ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک اور اعتزاز احسن صاحب کو علیحدہ سمجھتے ہیں اور زرداری صاحب کو علیحدہ بنا کے چودھری نثار صاحب کے پاس اگر وہ ٹیپ تھی تو وہ لیک کیوں ہو گئی؟ وہ ان کے پاس تھی تو وہ ایک دم سے میڈیا ہاؤسز کے پاس کیوں پہنچ گئی؟ وہ تو ان کے پاس تھی نا, پھر کس نے لیک کی؟ ایجنسیز نے. کہ اب کنوینئنس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ایک صاف پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ایک کرپٹ جو ہے پیپلز پارٹی ہے. سو ہم لوگ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہیں مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دوگلا پن جو ہے عمران خان صاحب کا یہ ختم ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلے تو پھر ٹی او آرز پہ آ کے بیٹھے, اور اگر ان کی نیت یہی ہے کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے انتشار پھیلانا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ انتشار پھیلانا ہے جو ملک کو کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتے, پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں رکھتے اور صرف ریلیجن کے نام پہ سیاست کرنی ہے, تو پھر میدان سامنے ہے, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن پاکستان کی ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے. ٹھیک ہے علی, آپ انتشار پھیلانے آ رہے ہیں اگست میں سڑکوں پہ. ہماری جمہوریت کا مسئلہ بطول صاحبہ یہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ انصاف چاہیے جس میں انصاف کی تلوار ہم پہ ہمارے اپنے پہ نہ چلے. پرویز مشرف کی کسی بات سے مجھے اتفاق نہیں رہا جو ان کے 8-9 سالہ دور ان کا تھا, لیکن ایک بات ان کی میں اس دن بھی مانتا تھا اور آج بھی ان کی میں صحیح سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جمہوریت کی بات مجھے کرتے ہو, ہم سیاستدانوں کو کہتے تھے, لیکن تمہارے اپنے میں کتنی جمہوریت ہے. سمپل سی بات ہے, ہم نے اپنے ضمیر جو ہیں وہ گروی رکھ دیے ہیں اپنے سیاسی لیڈروں کے ہاں. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہم نے گائیڈنس کدھر سے لینی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے. وہاں سے ہمیں یہ میسج ہے اور جناح کی زندگی سے بھی کہ آپ اپنے امیر کی اطاعت کرو گے لیکن اس صورت میں کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہو. جب اس پہ کوئی کوسچن مارک ہوگا تو بجائے اس سے کہ زمانہ اس سے پوچھے, زمانے کے پوچھنے سے پہلے آپ نے اپنے امیر سے پوچھنا ہے. کیا مجھے آج پوری نون لیگ میں ایک بھی ایسا ممبر ہے پورے پاکستان میں جس میں اتنی اخلاقی جرت ہو, جس نے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت کی ہو کہ جناب اعلیٰ آپ ملک کے 2-3 بار کے وزیر اعظم ہیں, آپ پہ یہ الزام ہے, آپ ذرا صفائی دینے کی کوشش کریں گے؟ یہی الزام یو کے میں لگا, ان کی اپنی جماعت نے کویسچن کیا ان کے اپنے وزیر اعظم کو, یہاں پہ پوری بریگیڈ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے. اور بھئی آپ کے ضمیر کدھر ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس سے نہ جوڑیں. ہم آپ سے کوسچن کریں گے, جب تک آپ حکومت میں آپ سے کوسچن ہوں گے, آپ کوسچن ہونے سے نہ ڈریں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ ہی پہ آؤں گی. میں صرف ایک کوسچن آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کو خود پتہ ہے پیپلز پارٹی پوزیشن ہو جائے گی آنے والے دنوں میں اور بڑے دنوں سے ہی تجزیہ ہو رہا تھا, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت کو عید تک کا ٹائم دینے کی؟ آپ خود رمضان میں تھوڑا چل کرنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بڑی ریلیکس پریڈکٹ کی جا رہی تھی رمضان کی وجہ سے, بجٹ کی وجہ سے. ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے. خوش آمدید ناظرین. جی علی, مجھے کوئکلی بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ بہت کلیئر ہیں, دوسری طرف آپ ٹائم دے رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ اب یہ ہے کہ میاں صاحب بھی نہیں ہیں پاکستان میں, اللہ ان کو صحت دے کہ واپس تشریف لائیں, کیونکہ اس وقت تو پاکستان عجیب سا ملک لگ رہا ہے کیونکہ اتنی سیریس صورتحال ہے بارڈر پہ اور نو بڈی سیمس ٹو بی ان چارج. ایگزیکٹو کی میں بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے. اب ٹی او آرز کی اس پہ تو میرے خیال میں منڈے کو کلیئرٹی زیادہ آ جائے گی, کیونکہ حکومت نے ٹی او آرز پہ کوئی انہوں نے آگے پیش رفت نہیں ہونے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے, یا تو میاں صاحب کی ان کی پالیسی یہ ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جائے, انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اور میرا خاندان حاضر ہیں, تو پھر یہ مطلب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس کو کیوں اتنا الجھا رہی ہے. یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اور اگر عید تک بھی نہیں آئے نواز شریف صاحب تو
دیکھیں ان کے آنے کی بات اس طرح نہیں ہے. عید کی بات اس لیے ہے کہ اگر روڈز پہ ہم نے آنا ہے تو اس کے لیے وی نیڈ پیپل. ہمارے جو کارکن ہیں وہ ایسی کم از کم اب روزے کی حالت میں ہم ان کو کسی ایسی صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ آپ کا روزہ بھی ہے ادھر سے آپ کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کوئی آسان کام تو نہیں ہے. انقلاب اتنا فل کون سا ہم نے آتا نا انقلاب کے لیے تو بندوق اٹھا کے چڑھ جانا ہے, کوئی چڑھ نہیں دوڑنا, ہم نے احتجاج کرنا ہے, روڈ پہ بیٹھ کے آپ نے دھرنا دینا ہے یا کچھ بھی, گرمی کا موسم ہے تو لیٹ دیس 15 to 20 days پاس. اس دوران یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی خدا نخواستہ کوئی فاصلے ہیں. اصل مسئلہ تو ٹی او آر میں حکومت کے ساتھ ہے. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی آپ کو دھوکہ دے گی؟ دیکھیں دھوکہ دینا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن اس نقطے پہ مسئلہ پڑ سکتا ہے کہ اگر احتساب کا دائرہ کار میاں صاحب کے بعد اور بھی پھیلے, ہم تو اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ عمران خان نے تو خود جا کے ہمارے چیئرمین صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا اسپیچ میں, کہ جن یہ دیکھیں بڑی بات ہے, اس پہ پتہ نہیں کیوں حکومت اس کو نہیں دیکھ رہی کہ جن یہ ٹی او آر سے بھاگ رہے ہیں نا, وہ آدمی ان کو کہہ رہا ہے, میرا لیڈر ان کو کہہ رہا ہے کہ جن ٹی او آر پہ میاں صاحب کا احتساب کریں, خان صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ میرا بھی کر دو. اب اگر اس نقطے پہ خدا نخواستہ پیپلز پارٹی اس نقطے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ وہ نقطہ ہوگا جو ان کے خدا نخواستہ ان کے ہمارے بیچ میں شگاف ڈالے گا. ٹھیک ہے, شگاف تو نہیں آ سکتا کریم خواجہ صاحب, آپ دھوکہ دیں گے کیونکہ یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بڑے آرام سے مکھن سے بال کی طرح نکل جائیں گے. دیکھیں ابھی تک جو بھی اتحاد بنے ہیں پریویسلی, پیپلز پارٹی ہر اتحاد میں آخر تک رہی ہے. جہاں تک مائزہ بی بی نے ایک بات کی, میں تھوڑی کلیئر کر لوں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کے خلاف جو احتجاج تھا اس میں بھی آپ لوگ چپکے سے سائڈ پہ ہو گئے. نہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں, مگر پہلے مائزہ نے جو بات کی تھی کہ 18 والے الیکشن میں پریڈکشن آ رہی ہے کہ ہم جیتیں گے. پریڈکشن تو ایوب خان نے کہا کہ میں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی, وہ آخر میں عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکا. اسی طرح ونسٹن چرچل سیکنڈ ورلڈ وار جیتی مگر وہ ہار گیا. تو یہ پریڈکشنز جو ہیں یہ ان کو چھوڑیں. ایوب خان کے معاملات اور تھے, ڈاکٹر عاصم ایوب خان کے دوست نہیں تھے, وہ زرداری صاحب کے دوست. نہیں میری بات سنیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پریڈکشنز کے کون جیتے گا کون ہارے گا یہ وقت پر بتائے گا, اور ہوا جس طرح چلتی ہے اس طرح الیکشن میں پتہ چلتا ہے. تو یہ خوش فہمی میں نہیں رہے کہ یہ 18 میں کوئی الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے, بس مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے بس بتا دیں کہ پیپلز وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے, آپ نے آخری وقت تک رہنا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. نہیں, وہ جو چیزیں طے ان سے ہوئی ہیں اور جس چیز پر سگنیچرز ہوئے ہیں, جس بنیاد پر انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ہماری لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, مگر ہم ایسے اقدام نہیں کریں گے جس سے جمہوریت کو نقصان ہو. ٹھیک ہے مائزہ, بس میں پروگرام وائنڈ اپ کر رہی ہوں. مجھے بتا دیں آج طاہر القادری کی تقریر کے بعد حکومت سوچے گی طاہر القادری کے بارے میں, کیونکہ آپ کا میڈیا سیل تو بڑا اسٹرانگ ہے, سن تو آپ سب کچھ رہے ہوں گے. دیکھیں 2018 کی جو انہوں نے بات کی نا, وہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ جمہوریت کی جب آپ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے وہ دور گزارے ہیں جس میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے عروج پہ تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پرفارمنس کی بیس پہ جو ہے اگلے الیکشنز ہوں گے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشنز پرفارمنس کی بیس پہ ہوں گے تو دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ کس کی پرفارمنس بہتر تھی. آبویسلی پیپلز پارٹی کی کرپشن جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں جو تبدیلی کا نعرہ ہے وہ بھی کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور ہماری بلومبرگ کی رپورٹ اور جو ایمرجنگ مارکیٹس کی ابھی رپورٹ آئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کو پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین سنیں گے کہ طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں, اور پھر کل ڈسکس کریں گے کہ کیا وہ جو مواد ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کانٹینٹ اس قابل ہے یا وہ نیوز وردی ہے کہ اس کی بیس پہ انقلاب آ سکے ملک پہ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.